बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। नाजुक माशी सूरत हाल में हुकूमत ने किफ़ायत शारी के हवाले से अहम फ़ैसले किए हैं। हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपये इजाफ़ा हुआ, अब से कुछ रोज़ कबल, और उसके बाद दोबारा फिर 30 रुपये इजाफ़ा हुआ, जिसका यकीनी तौर पर जिसके असरात को आम आवाम पर महसूस किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इससे पहले ही ये कहा जा रहा था कि ये वो मुश्किल फ़ैसले थे जो साबिक़ा हुकूमत की जानिब से एक किस्म का ट्रैप छोड़ा गया था मौजूदा हुकूमत के लिए, नई हुकूमत के लिए, क्योंकि साबिक़ा हुकूमत ने IMF के साथ जो मुआहिदे किए थे उन्होंने पूरा नहीं किया। और ज़ाहिर है कि IMF के साथ अगर जो मुआहिदे किए गए, जो इत्तिफ़ाक़ राय कायम किया गया, उस पर अमल नहीं किया गया, तो ज़ाहिर है उन्होंने अगली किस्त जारी नहीं करनी थी। साबिक़ा हुकूमत ने किस्त तो ले ली, लेकिन उसके बाद जो कमिटमेंट की गई थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, वो उस पर पूरी नहीं उतरी, उन्होंने नहीं किए। और ज़ाहिर है कि मौजूदा हुकूमत को ये बोझ उठाना पड़ा। यकीनी तौर पर यह एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन हुकूमत ने लिया। और अब उसके बाद तवक्को की जा रही है कि IMF के साथ बातचीत भी कामयाब हो जाएगी, और इसके साथ साथ IMF के साथ साथ जो दीगर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी जो कुछ रीफाइनेंसिंग के मामलात हैं या कुछ और मामलात हैं वो भी हल हो जाएंगे, और पाकिस्तान की मईशत को कुछ सांस मिलेगी, और पाकिस्तान की मईशत दोबारा अपने डगर पे वापस आके आगे की तरफ चल पड़ेगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने जो फ़ैसले किए उसमें जो वज़रा हैं, सरकारी अफसरान हैं, उनके पेट्रोल कोटे में कटौती की गई है। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले यह फ़ैसला किया, उसके बाद वफाकी हुकूमत ने किया, फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी ये फ़ैसला किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर अब ये पैदा होता है कि ये कितने देरपा फ़ैसले होंगे, और इसके साथ साथ मईशत के लिए मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे मुस्लिम लीग नून से जो हमारे मेहमान हैं, वो साबिक़ा सेनेटर रहे हैं डॉक्टर गौस मोहम्मद ख़ान नियाज़ी। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमें वीडियो लिंक पर ही ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ माशी तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर फ़र्रुख सलीम। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे, डॉक्टर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत और तमाम इत्तेहादियों की ये कमिटमेंट है, ज़ाहिर है एक अवामी दबाव तो महसूस किया जा रहा था, लोग कह रहे थे कि अगर अवाम पे बोझ आ रहा है तो ख़ुद हुकूमत भी इस बोझ को अपने कांधों पे ले और कुछ ना कुछ वो भी अपनी कमिटमेंट दिखाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई जी जो इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल है और जो महंगाई है वो वाकई काबिल तशवीश है, और इसकी शायद हमारी पार्टी को सियासी कीमत भी चुकानी पड़े। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सबसे मुकद्दम है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये तो अभी मुझे कड़वे फैसले करने पड़े हैं, ये जो इतनी महंगाई करनी पड़ी। अभी तो हम IMF के पास, अभी शौकत अली साहब कल फरमा रहे थे कि हुकूमत को हर सूरत IMF के पास जाना पड़ेगा। तो गोया पोजीशन जो पोजीशन भी है वो भी इस बात पर इत्तेफाक करती है कि IMF के पास हमें किसी न किसी एग्रीमेंट पे जाना पड़ेगा। लेकिन IMF ने जो शराइत रखी हैं कि जी आपसे पहले जो हुकूमत थी उसने हमारे साथ कुछ कमिटमेंट्स की थी, पेट्रोल के रेट्स और फ्यूल के रेट्स बढ़ाने की, उन्होंने फुलफिल नहीं किए, बल्कि बजाय बढ़ाने के उन्होंने कम किए। तो 1 मार्च को 10 रुपये बढ़ना था तो खान साहब ने, साबिक़ जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने 10 रुपये कम कर दिया। तो इस तरह 20 रुपये का फर्क पड़ गया, और इस तरह हर 15 दिन बाद जो 10 रुपये बढ़ना था अब यकमुश्त जो है वो अवाम पे पास ऑन करना पड़ा है। इसकी वजह से हुकूमत खुद भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, और अवाम तो भी परेशान है। फिर इसके लिए एक ब्रॉडर सेंस में हम तो पहले भी कहते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी जिस पोजीशन में है, हमें एक चार्टर इकानमी पे पहुंचना चाहिए। अभी जो हमारा हुकूमती इत्तेहाद है, मुस्लिम पार्टी, बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, वो चार्टर उस पे इकानमी पे तैयार है, और बाकी छोटी पार्टियां भी तैयार है। और हम तो PTI से भी कहेंगे, बल्कि जब PTI हुकूमत में आई थी तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म में, उन्होंने पेशकश की थी कि हम कम से कम और नहीं कर सकते तो मुल्क की चार्टर इकानमी तो कर सकते हैं। तो लेकिन उस वक्त खान साहब ने अपनी अना और ज़िद को आगे रखा, और फिर उनकी किसी बात पे भी बात नहीं की, बल्कि मुल्क में, हमारे मुल्क में कई ऐसे मौके हैं जिसपे मुल्क की सलामती को मसाइल थे, जैसे कि इंडियंस ने हमारे एयर स्पेस की वायलेशन की, या जो ये कोविड वगैरह आया उस मौके में भी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साथ, बल्कि
کسی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا. تو خان صاحب کی اپنی ضد ہے, اگر یہ بیٹھتے اور اپوزیشن کو ساتھ ملا کے رکھتے تو شاید یہ نوبتی نہ پیش آتی, حالات قدرے بہتر ہوتے. بہرحال ہمیں نے تو یہ چیلنج قبول کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے. یہ چیلنج پاکستان کے لیے کیا ہے کہ پاکستان ہماری سیاسی قیمت سیاست بعد میں ہوگی, پہلے ہم پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کریں, بھلے ہمیں اس کی سیاسی قیمت چکانے پڑے. سیاسی ہم قیمت انشاءاللہ چکانے کر رہے پڑے. ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اگلے 3-4 مہینے میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کو امید ہے کہ 3-4 مہینے میں بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ بتائیے, حکومت نے کچھ اقدامات لیے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جو سبسڈیز ہم دے رہے ہیں, جو دے رہے تھے پیٹرولیم مصنوعات پر 4 ارب پر ڈے اور 120 ارب ظاہر ہے مہینے کے, ایک بہت بڑی سبسڈی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ظاہر ہے یہ تو کچھ اقدامات شروع ہوئے ہیں, کیا ہمیں اب مزید کرنا ہوگا کہ معاملات کو بہتر طریقے سے آگے لے کر جا سکیں؟ حمید صاحب, ہم بات کر رہے ہیں عوام کی, ہم بات کر رہے ہیں حکومت کی. جہاں تک عوام کا تعلق ہے, وہ پچھلے 3 سالوں سے اس بری طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. اب اس کے اوپر مزید اضافی بوجھ آ رہا ہے. 60 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے بجلی کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں, کچھ 8 روپے یونٹ, اسی طرح گیس 40% بڑھائی جا رہی ہے. تو عوام تو یہ سوچ رہی ہے کہ ہماری جو مجموعی زندگی کے بوجھ ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پیٹرول اور ڈیزل خاص طور پہ ایسے آئٹم ہے کہ جب ان کی قیمت بڑھائی جاتی ہے تو پھر معیشت میں تقریباً ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اس میں ٹرانسپورٹیشن کا ایلیمنٹ ہے. سبزی جو ہے وہ فارم سے مارکیٹ تک پہنچتی ہے, گوشت کا بھی یہ ہے, آٹا, چینی, سب میں ایک ٹرانسپورٹیشن کا ایلیمنٹ ہے. پھر پبلک ٹرانسپورٹ میں کرائے بڑھنے شروع ہو جائیں گے, ٹرکوں کے کرائے بڑھ جائیں گے, تو عوام کے اوپر جو بوجھ ہے وہ تو مزید بڑھ جائے. اب حکومت کو ذرا اینالائز کر دیجئے, جس دن میاں شہباز شریف نے حلف اٹھایا ہے اپریل کی 11 تاریخ کو, اس وقت 2 چیزیں اگر آپ سامنے رکھ لیں. ایک تو جو ہمارا تجارتی خسارہ تھا وہ میرے تخمینے میں کہیں اس سال اینڈ ہوگا 45 ارب سے 50 ارب ڈالر کا. اب یہ پاکستان کی 74-75 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین بجٹری خسارہ ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت ورثے میں دے کے جا رہی ہے نئی حکومت کو. اسی دن اگر آپ اسٹیٹ بینک کے جو ریزرو ہیں, جو ذخائر ہیں فارن ایکسچینج کے, وہ دیکھیں تو وہ تقریباً 10 ارب ڈالر تھے. اور حیران کن بات ہے کہ 22 کروڑ عوام کا یہ ملک اور صرف 10 ارب پڑے ہیں جو ایکولنٹ بنتے ہیں کوئی 5 یا 6 ہفتے سے زیادہ کی امپورٹ نہیں. آپ سوچئے ملک کے پاس اگلے 5 سے 6 ہفتے سے زیادہ کی امپورٹ کے پیسے نہیں. اب حکومت کے پاس بہت ہی مشکل فیصلہ, حکومت کے لیے کوئی ایزی چوائس نہیں تھی. 2 فیصلے کرنے تھے اور دونوں ہی گندے فیصلے تھے. صرف یہ چننا تھا کہ اس میں سے لیسر آف دا 2 ایولز کون سا ہے, کم بوجھ کس کا پڑے. ایک تو فیصلہ یہ تھا کہ اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت نہیں بڑھائی جاتی تو پھر ملک جاتا ہے ڈیفالٹ کی طرف. تو حکومت نے چننا تھا کہ یا تو قیمت بڑھا دی جائے اور یا پھر ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جایا جائے, اور کوئی تیسری چوائس نظر نہیں آ رہی. تو حکومت نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقل مندی کا فیصلہ کیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا دی جائے IMF کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے, اور ملک کو ڈیفالٹ کی طرف سے بچا لیا جائے. اور میں محسوس یہ کر رہا ہوں جو عالمی منڈیوں کا رد عمل آیا ہے حکومت کے اقدامات کے بعد, پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ کو ایورٹ کر لے گا, ڈیفالٹ سے بچ جائے گا. لیکن یہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے یہ عوام کو سہنا پڑے گا. لیکن اب کچھ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پھر آگے چل کے عوام یہ بھی کہتے ہیں کہ چلے یہ ایک بڑے فیصلے, مشکل فیصلے کر دیے جس میں ظاہر ہے عوام بھی قربانی کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آگے چل کے کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. ہم کہتے تو ہیں کہ IMF کے ساتھ جب آپ کا پروگرام ہوتا ہے تو وہ بھی بڑے سخت معاملات ہوتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں جو دیگر بین الاقوامی ادارے ہوتے ہیں ان کا بھی ٹرسٹ بنتا ہے, جو آپ کے دوست ممالک ہیں ان کا بھی ایک ٹرسٹ بنتا ہے, اور وہ بھی آپ کے ساتھ پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے جاوید صاحب, ذرا سی تفریق کر لیتے ہیں ہم. پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ ہم تقریباً 90% جو ہے وہ ملک کے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, اور اگر عالمی منڈی میں بڑھ رہا ہے تو پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہ جاتی کہ وہ ان چیزوں کی قیمت نہ بڑھائے. میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت کوئی تقریباً 193 ممالک جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں, اس میں سے صرف اور صرف ایک ملک ایسا ہے
जो महंगा तेल आलमी मंडी से खरीद रहा था और सस्ता अपनी मार्केट के अंदर बेच रहा था, और वो मुल्क था पाकिस्तान। तो वी मस्ट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर दुनिया का और कोई मुल्क ये काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान वाहिद कर रहा है, तो हमें ये काम से परहेज करनी चाहिए। अब तफरीक कर लें पेट्रोल की और डीजल की कीमत में, और बिजली की कीमत जो बढ़ाई जा रही है और जो गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो आलमी मंडियों से बनती हैं, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं हो। लेकिन जो बिजली का शोबा है उसके अंदर इस वक्त तकरीबन 20 से 25% चोरी हो रही है, जो तकरीबन 300 अरब रुपए की चोरी बन जाती है सालाना की बुनियाद पर। दूसरा बहुत मेजर प्रॉब्लम उसका वसूली का है। अगर वॉपटा 100 रुपए बिल भेज रहा है तो उसमें से सिर्फ 90 रुपए वसूली करता है, 10 रुपए वहां से गायब हो जाते हैं, तो वहां पे कोई 150 अरब का वहां पे नुकसान हो जाता है। ये जो चोरी का नुकसान है, ये जो वसूली के नुकसान हैं, ये हमारी हुकूमत के कंट्रोल में है। ये हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, और अगर हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाती, उसमें फेल हो जाती है, तो फिर मजबूरन उसको टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ता है। तो ये तफरीक है। पेट्रोल और डीजल तो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है उनकी कीमतें, लेकिन बिजली की चोरी बचाना वो हुकूमत के कंट्रोल में है। इसी तरह जो गैस का सेक्टर है, गैस के सेक्टर में जो तखमीना मैंने देखा है वो ये कहता है कि तकरीबन 126 बिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस जो है वो चोरी हो जाती है या लीक हो जाती है। अब उसको अंग्रेजी में तो वो बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज दे देते हैं कि अनअकाउंटेड फॉर गैस, लेकिन उर्दू में, आसान उर्दू में उसका मतलब यही होगा कि चोरी हो रही है या लीक हो रही है। अगर उसकी आप अमाउंट गिनना शुरू करें तो वो कोई 4 अरब डॉलर की गैस ऐसी है जो लीक हो जाती है या चोरी हो जाती है। उसके ऊपर भी हुकूमत का कंट्रोल है, उसके ऊपर हुकूमत लीकेजेस दूर कर सकती है। हुकूमत चाहे तो और कोशिश करे तो उससे चोरी दूर की जा सकती है। तो ये तफरीक है ज़हन में रखना कि गैस और बिजली के रेट जो बढ़ रहे हैं वो हुकूमत की गलतियों की वजह से बढ़ रहे हैं, और जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं उसके ऊपर हुकूमत का कंट्रोल। ठीक है डॉक्टर गौस साहब, आप फरमाइएगा कि हुकूमत की इन सारी चीज़ों पे नज़र है, क्योंकि ज़ाहिर है ये वो चीज़ें हैं जो बार बार आपकी हुकूमतें आती रही हैं और आपकी इस पे नज़र भी रही है। गवर्नेंस के मामलात हैं कि कम से कम वो जगहें जहाँ पे यानी मुल्क के अंदर ज़ाहिर है पेट्रोल और ऑयल का जो मामला है, ये जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि तो बाहर से आता है, इस पर तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जहाँ किया जा सकता है वहाँ पर आप लोग फोकस अब रखेंगे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें हमें अपनी गवर्नेंस जो है वो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन हमारे कुछ, जैसे पंजाब उर्दू में कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमारे पास एक पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं है। हम मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं, उनको साथ लेके चलना होता है। तो गवर्नेंस 13 से 18 में थी, वो तो नहीं हो सकती, लेकिन जितना हमसे इम्प्रूव हो सकता है इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। पंजाब में भी हमारा जो डिस्पोजिशन हुकूमत है वो भी है, लेकिन वहाँ भी डेली बेसिस पे प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग होती है। हम भी जाते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, और रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग होती है, छापे मारे जाते हैं और लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। बाकी जहाँ तक जो बाकी चीज़ें हैं, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बस अब पेट्रोल की रेट बढ़ा है, तो इसमें बाई चांस ऐसा हुआ है कि आलमी मंडी में भी तेल की कीमतें मेरे ख्याल में आज भी $124 की बैरल से क्रॉस कर गई हैं। तो वो भी एक तो हमने सब्सिडी ख़त्म किया है, एक वो इम्पैक्ट भी आ रहा है। तो इस तरह करके एक बहुत बड़ा लोग आम बंदे परेशान हैं और हुकूमत भी परेशान है, लेकिन इंशाल्लाह हम क्राइसिस को मैनेज कर रहे हैं। जल्दी जिस तरह अभी वॉलंटरीली पेट्रोल की कंजम्पशन जो है वो तमाम सूबाई हुकूमतें कर रही हैं, वफाक हुकूमत कर रही है, तो इंशाल्लाह इस तरह कुछ और मेजर दिए गए, और जिस तरह गैस का जो ज़िया है या गैस चोरी है उसको रोका गया, तो इंशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। और हमें जो इस वक्त तो हमारी एक आदमी सतह पे एक जिसको से कहते हैं कि जी एक बर्थ से जो ख़राब हुई है वो खान साहब की वजह से हुई है कि हमने IMF पे जो मुआहदा किया था उसको ऑनर नहीं किया, बल्कि उसके नेगेटिव चले गए। तो जब हमारे ये चीज़ें पूरी होंगी, अब IMF से हमारा एग्रीमेंट होगा, चाइना से भी हमारे अच्छे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर जो तो शायद $3 बिलियन वहाँ से भी हमारे एग्रीमेंट आलमोस्ट हो गया। तो ये एक तो बाकी एशियन बैंक से भी हमें उम्मीद है, वो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो जब ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमें जो है हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर भी बढ़ेंगे और मुल्क पे ये इकानमी में स्टेबिलिटी ठीक है डॉक्टर साहब, ये IMF के साथ जो साबिका हुकूमत के कुछ शराइत थे जिस पर अमल नहीं किया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हर माह 4 रुपए
لیٹر جو ہے وہ پیٹرول لیوی بڑھانا تھا اور یہ 30 روپے تک پہنچنا تھا. پھر سیلز ٹیکس کی بھی بات ہوئی تھی, کمٹمنٹ کی گئی تھی, لیکن وہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ زیرو کر دیا سابقہ حکومت نے. یہی چیز تھی جس کو ظاہر ہے آنر نہیں کیا سابقہ حکومت نے, جس کی وجہ سے موجودہ حکومت کے لیے مسئلہ بنا. ڈاکٹر فاروق صاحب. جی سوال سے جاوید صاحب. جی ڈاکٹر فاروق صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ جو شرائط تھی وہ یہی تھی کہ کہا گیا کہ ہر ماہ 4 روپے لیٹر جو ہے پیٹرول لیوی پر بڑھایا جائے گا, یہ 30 روپے تک پہنچایا جائے گا, پھر سیلز ٹیکس بھی لگایا جائے گا. یہ سابقہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کمٹمنٹ کی تھی لیکن اس نے آنر نہیں کیا. اسی وجہ سے جو اگلی قسط کا معاملہ ہے وہ ظاہر ہے تاخیر کا شکار ہو گیا اور مسئلہ بن گیا. جی مجھے اجازت دیجیے اس پہ جو آپ کا سوال ہے اس کے جواب پہ میں آتا ہوں, لیکن ایک بڑی مؤدبانہ گزارش ہے ڈاکٹر صاحب سے. دیکھیے انہوں نے اکثریت کا ذکر کیا کہ ہماری اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے. وہ حقیقت اکثریت نہیں ہے, لیکن جو پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں 2000 ارب کا نقصان پہنچ چکا ہے, جو بجلی کے شعبے میں 2500 ارب کے گردشی قرضہ جات جا چکے ہیں, ان دونوں شعبوں میں اصلاحات لانے کے لیے کسی قسم کی اسمبلی میں اکثریت نہیں چاہیے. حکومت جو ہے وہ اپنے اون پہ اصلاحات انٹروڈیوس کر سکتی ہے. ان کی کسی قسم کی آپ کو اکثریت نہیں چاہیے یا ووٹنگ نہیں ہوتی. اچھا, اب جو جاوید صاحب آپ کا سوال یہ ہے کہ جو وعدے پرانے کیے گئے تھے, دیکھیے ایک وعدہ کیا گیا تھا جون کے بجٹ کے اندر. جو پچھلے سال بجٹ آیا تھا, آپ اگر اس کو کھول کے دیکھیں تو اس میں 610 ارب روپے کی ایک ٹیکس, پیٹرولیم لیوی کے ٹیکس جو ہے وہ دکھایا گیا تھا کہ حکومت وہ کلیکٹ کرے گی, اور وہ بن رہا تھا تقریباً 30 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جون میں سابقہ حکومت نے ایک اگریمنٹ کر رکھا تھا کہ ہم 30 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. یہ وعدہ کرنے کے بعد ایک قسط وصول کر لی گئی تھی آئی ایم ایف سے, اور اس کے بعد اس وعدے کے اوپر جو ہے وہ وعدہ خلافی کر لی گئی اور وہ 30 روپے جو لیٹر وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں لگایا گیا. اس کے بعد اگر آپ یاد کریں تو نومبر کی میرا خیال ہے کہ 21 تاریخ تھی 2021, جب ایک پریس کانفرنس کی تھی سابقہ وزیر خزانہ نے, اور انہوں نے دوبارہ سے اعلان کیا تھا کہ 4 روپے ہر مہینے جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا, اور وہ ہر مہینے بڑھتا چلا جائے گا جب تک کہ ہم 30 روپے فی لیٹر پہ نہیں پہنچ پاتے. پھر اچانک فروری کی 28 تاریخ سابقہ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ بجائے ٹیکس لگانے کے اور قیمتیں بڑھانے کے ہم 10 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. تو دوبارہ سے جو ہے وہ وعدہ خلافی کی گئی, اور جو آئی ایم ایف کی 25 مئی کی سٹیٹمنٹ انہوں نے پاکستان کے اوپر جاری کی ہے, اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ وہ معاہدہ کرتے ہیں حکومت پاکستان وزارت خزانہ سے, وہ کسی خاص وزیر اعظم سے یا کسی خاص وزیر خزانہ سے نہیں کرتے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے ڈیویشنز کا, کہ آپ لوگ وعدہ کر لیتے ہیں اور اس کے پاس ہماری قسط وصول کر لیتے ہیں اور پھر آپ وعدہ خلافی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ عالمی اداروں کے ساتھ اس قسم کی حرکات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے رہنے والوں کے مفاد میں ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے توقع لگا رکھنا کہ شاید آئی ایم ایف ملک کی معیشت کو سیدھی راہ پہ چلا دے گی, یہ بالکل ہی بے بنیاد قسم کی توقع ہے. پچھلے 75 سال کی تاریخ اگر آپ کھول کے دیکھ لیں تو آئی ایم ایف نے آج تک کسی بھی ملک کی معیشت کو سیدھی راہ پہ نہیں چلایا. یہ ہمارے اپنی قیادت نے, ہماری اپنی سیاسی قیادت نے, ہماری اپنی معاشی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی جو معیشت ہے اس کو سیدھی راہ پہ چلائے. دیکھیے آئی ایم ایف ایک عالمی ادارہ ہے, وہ نہ صرف مالیاتی ادارہ ہے, وہ ایک سیاسی ادارہ بھی ہے اور اس کے سیاسی مالکان بھی ہیں, اور سب سے بڑا مالک اس کا جو ہے وہ امریکہ ہے. کوئی 8,31,000 ووٹ ہیں آئی ایم ایف کے بورڈ کے اوپر, صرف اور صرف امریکہ کے. تو آئی ایم ایف سے ہمیں کسی قسم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. یہ ساری توقعات جو ہیں یہ ہمیں اپنی سیاسی قیادت سے اور اپنی معاشی قیادت سے.
یعنی ہمیں اپنے جو بنیادی جو اصلاحات ہیں اس کو فوکس کرنا ہوگا، ہمیں اپنی بنیادی جو معیشت ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوں. ہمیں ایکسپورٹ کی طرف جانا ہوگا، پھر درآمدات کو بھی ہمیں کم کرنا ہوگا. یہ ایک بہت بڑا جو معاملہ ہے یہ ہمارے سامنے ہے. یہ کس کی طرف جب ہم توجہ دیں گے تو تبھی کچھ بہتری کے آثار دکھائی دیں گے. ڈاکٹر فاروق صاحب. جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اصلاحات کا جب تک معاملہ سامنے نہیں آتا، جو دیکھیے اس ریاست کے اوپر اس وقت جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان خود سے ہے، جو بجلی کے شعبے میں 2-2.5 ہزار کا نقصان کر چکی ہے، جو ہر سال کو یہ 1000-1500 ارب کا نقصان پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو پاکستان ریلویز ہے، پی آئی اے ہے، پاکستان اسٹیل ہے، اس کے اندر نقصان کر دیتی ہے. جیسے میں نے کہا جو گیس کے سیکٹر میں 3-4 ارب ڈالر کا گیس جو ہے وہ نقصان کر دیتی ہے. تو یہ اصلاحاتی گورنمنٹ جب تک نہیں آئے گی، ان شعبوں میں اصلاحات لے کے نہیں آئیں گے تو آئی ایم ایف والا معاملہ یا کسی برادر ملک یا کوئی دوست ملک ہماری مدد کر دے گا یا ہم سی پیک کے زور پہ سیدھی راہ پہ چل جائیں گے، ایسا نہ تو معاشی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ ہی ہونے چلا ہے. یہ کام سب ہم نے خود سے کرنا. ڈاکٹر غوث صاحب، یہ یقینی طور پر مشکل فیصلے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ اتحادی حکومتیں بھی ہیں، بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کی نجکاری کے حوالے سے بات ہوتی ہے، لیکن اب ظاہر ہے اب اس میں پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے، آپ کا بھی اپنا ایک موقف ہے، لیکن بنیادی طور پہ کچھ بڑے فیصلے لینے کی ضرورت ہے اس اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے، جس میں آپ کی حکومت کی اس بات پہ کمٹمنٹ ہے کہ آپ تمام اتحادیوں کو اپنے ساتھ اتفاق میں شامل کر کے، انہیں مشاورت میں شامل کر کے معاملات کو بہتر طریقے سے آگے لے جا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی پہلے میں نے یہی بات کی. ابھی ڈاکٹر فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید اسمبلی کی اکثریت کی ان چیزوں کے لیے اسمبلی کی اکثریت ضروری نہیں ہے، لیکن میری بات ہے کہ جب تک ہم ایک ایک سٹیپ اٹھانے کے لیے ہمیں اتحادیوں کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، مشورہ لینا پڑتا ہے، ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے. اگر ہماری میجارٹی اسمبلی میں ہو، سمپل میجارٹی پہ ہو، تو بندہ بولڈ سٹیپ لے سکتا ہے. ابھی بدقسمتی سے جتنی بھی سیاسی حکومتیں ہیں، ہماری سیاسی حکومت اب آج کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، ابھی میر پہ چل رہی تھی کہ ایف آئی اے نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی ہمیں جو ہے نا گرفتاری چاہیے، ہم نے تحقیقات کرنی ہے، اور یہ سارا دن میڈیا پہ چلتا رہا. اب اس سے اندازہ لگا کہ اس سے ایسی حکومت کو جب وزیر اعظم کی گرفتاری کی خبریں چل رہی ہوں گی تو کیسے اسٹیبلٹی آئے گی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں، ہمارے کو ایسی ایک فضا بن گئی ہے جس میں کام کرنا جو ہے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ ہمارا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان ہے، اور ہم پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو یہ تو ڈاکٹر فاروق بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ساتھ چلنے کے لیے ہمیں بولڈ سٹیپ لینے کے لیے بھی بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اس طرح ٹائم لگتا ہے. اگر ہمارے پاس سمپل میجارٹی ہوتی تو ہم بہت بولڈ سٹیپ لے سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہے، اور یقینی طور پر یہ فیصلے بہرحال اہم فیصلے ہیں. حکومت نے بھی، جیسے کہ عوام یہ سوال اٹھا رہی تھی کہ حکومت بھی اپنا حصہ ڈالے، تو حکومت بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے، لیکن بہرحال بہت بڑے جو معاشی ریفارمز ہیں، اکنامک ریفارمز ہیں، ان کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کا. ڈاکٹر غوث محمد نیازی صاحب آپ کا بھی. بریک کا وقت ہو جاتا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی، اور بھارت کے اندر جو کچھ ہوا یاسین ملک کے ساتھ، ظاہر ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے. ظاہر ہے سیاسی جدوجہد تھی ان کی، ایک حریت رہنما تھے، انہیں بہت عرصہ پہلے جیل میں قید کر دیا گیا، تہاڑ جیل میں رہے، اور اس کے بعد ان کو سزا سنا دی گئی، عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. لیکن ان کی اہلیہ مشال حسین ملک یہ خدشات ظاہر کرتی رہی ہیں کہ انہیں مار دیا جائے گا، اور بار بار یہ کہتی رہی ہیں کہ بین الاقوامی برادری اس حوالے سے کوئی ایکشن کرے. اب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یاسین ملک کو سزا دے کر عالمی قوانین کی بھی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور ان کو بھی خدشات ہیں
کے دوران حراست انہیں شہید کیا جا سکتا ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر کی کیا صورتحال ہے اس وقت، اور کیا کچھ عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کرنے کی، انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے کشمیر امور کے ماہر جناب ارشاد محمود صاحب کو۔ ارشاد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ایک بار پھر۔ ارشاد صاحب، صورتحال اس وقت مقبوضہ کشمیر میں بڑی ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی ایک بار پھر بھارتی بربریت شروع ہو گئی ہے، دوسری طرف پھر یاسین ملک کو بھی عمر قید کی سزا دے دی گئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، یاسین ملک صاحب کی جو کچھ سزا دینا جو ہے وہ اس بات کا انڈیکیشن کرتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے جیسے آپ کوئی انگیجمنٹ کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کی بات یا بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی پیش رفت کی بات، تو انڈیا نے ایک طرح سے شٹ ڈاؤن کر دیے تمام دروازے جو ڈائلاگ کے یا مکالمے کے ہو سکتے۔ ایک تو ڈیمونسٹریشن اس کا یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل لیڈرز کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے پولیٹیکل لیڈرز، یاسین ملک ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پبلکلی وائلنس کو چھوڑا، آرم سٹرگل کو چھوڑا، اور اس کے بعد کہا کہ میں پیسفل سٹرگل کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جہادی لیڈر تھے، لیکن اس کے بعد وہ پرامن سٹرگل انہوں نے شروع کی۔ تو 1994 آنورڈ جتنا بھی سارا عرصہ اگر آپ ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں، دلی میں انہوں نے بہت زیادہ ایکٹیویٹی کی، پھر وہ بمبئی گئے، ہندوستان کے بے شمار ٹی وی چینلز پہ بہت فریکوینٹلی وہ اپیئر ہوتے رہے، پاکستان بھی آئے، اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ انڈیا کے 2 وزرائے اعظم کے ساتھ بھی وہ ملے ہیں۔ بالکل، پاکستان میں پرویز مشرف، تو ایک ان کا بڑا اسٹیچر بھی تھا۔ وہ بیسیکلی کشمیری عوام میں ان کے ایسپیریشن کی نمائندگی کرتے تھے، ایک سیاسی لیڈر تھے، اور ان کا کوئی کسی جیسے ان پہ الزام لگایا کہ جی منی لانڈرنگ میں انوالو تھا، آپ سوچئے اس لیول کا بندہ منی لانڈرنگ کرے گا۔ سیکنڈلی بعد میں جب جو کورٹ میں جو دستاویزات سبمٹ کی گئی اس میں یہی پتہ چلا کہ جو ان کا وراثتی جو سری نگر میں ایک چھوٹا سا گھر ہے وہ، اور وہ جو گاؤں میں کچھ 10-12 کنال زمین ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس ان کے نام پہ کوئی اور جائیداد بھی نہیں تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکل جو ہے لوگ، اور پھر یاسین ملک صاحب کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز انکلوڈنگ میر وائس صاحب، وہ بھی ہاؤس اریسٹ ہیں، باقی بہت سارے لوگ جو ہیں، نعیم خان ہیں جیسے، آسیہ اندرابی ہیں، شبیر شاہ تو بہت زمانہ میرا خیال ہے ان کو 28-29 سال ہو گئے، ان کو لوگ نیلسن منڈیلا کے نام سے اب جانتے ہیں، وہ بھی جیلوں میں۔ تو کوئی پولیٹیکل وائس انڈیا نے کشمیر میں چھوڑی ہی نہیں ایسی کہ جو اپنی سیاسی کوئی سرگرمی کر سکے، بات کر سکے۔ اور تو اور جاوید صاحب جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جیسے خرم پرویز، کئی بار ہم نے پہلے بھی بات کی، ابھی ٹائم میگزین نے ان کو دنیا کے 100 جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان میں سے ایک قرار دیا۔ آپ اندازہ کریں ان کے سٹیچر کا اندر، اور ایک ایسے بندے کو اٹھا کے آپ نے جیل میں ڈال دیا جس کو ٹائم میگزین جو ہے دنیا کے 100 انفلوئنشل 52 لوگوں میں شمار کرتا ہے۔ تو آپ اس سے فاض شاہ جو ہیں ایک بہت بڑی ایمرجنگ جرنلسٹ ہے، دنیا کے امریکہ کے اخباروں کے لیے لکھتے تھے، ان کو جیل میں ڈال دیا 2 سال کے لیے، پبلک سیفٹی ایکٹ۔ تو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے، کوئی میڈیا کے لیے، ہیومن رائٹس والوں کے لیے، کسی کے لیے انڈیا نے کشمیر میں کوئی پیورلی ایک طاقت کے زور سے تحریک کو کچلنا، لوگوں کے ایسپیریشنز کو کچلنا، فی الحال تو مودی جو گورنمنٹ ہے اس کا یہی ایک مشن نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس گفتگو میں سابق سفیر جناب شاہد کیانی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ شاہد کیانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس گفتگو میں۔ کیانی صاحب، آپ فرمائیے، ظاہر ہے کہ یہ بڑی تشویشناک خبر ہے ہمارے سامنے جو گزشتہ دنوں یاسین ملک صاحب کو سزا دی گئی، اور ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یاسین ملک تو وہ لیڈر تھے جنہوں نے جو راستہ تھا، ایک عام سٹرگل کا راستہ تھا، وہ چھوڑ کے ایک پرامن راستے کا انتخاب کیا، اور جس کا انہوں نے ظاہر ہے پبلکلی اظہار بھی کیا اور اپنے عمل سے بھی ثابت کیا، اس کے باوجود ان کو عمر قید کی سزا دے دی گئی۔ دیکھیں جی، ابھی آپ نے پتا ہوگا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے، کافی جو ہے بڑا جسے کہتے ہیں آبجیکٹو لیٹر ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اٹینشن انوائٹ کی ہے سیکرٹری جنرل کی کہ جی یاسین ملک صاحب، میں ان کو سمجھتا ہوں ابھی بھی لیڈر ہیں وہ، کہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو یہ خط میں سمجھتا ہوں بہت ہی وقت پر بھیجا گیا اور ٹائملی ہے، اور سیکرٹری جنرل جو ہیں یونائٹڈ نیشنز جو ہیں، معذرت کے ساتھ اقوام متحدہ ہو یا OIC ہو، دونوں اس بارے میں انہوں نے اس پر، اگر میں یہ لفظ استعمال کروں برا نہ منائے کوئی، یہ سوئے ہوئے کچھ نہیں کیا۔ یہاں پر دیکھیں نا، ہیومن رائٹس کی بات، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پرامنس کا
اس کا حل ہو. اب دیکھیں ان کے خط میں، بلاول صاحب کے خط میں لکھا ہوا ہے جو پلیبسٹ ہے یونائٹڈ نیشنز نے خود پرومس کیا، جس پر ہندوستان خود لے کر گیا اس کو اقوام متحدہ میں. ہم کہتے ہیں جی وہ کریں. اور دوسری بات ہے جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے ان کو ختم کریں. کتنے لوگوں کو مارا. اب دیکھیں مزہ کی بات، عجیب بات یہ ہے، شیخ عبداللہ، یہ جو ڈاکٹر عبداللہ ہیں ان کے والد، یہ عرصہ دراز ان کو کچھ سالوں کے بعد، شیخ عبداللہ انہیں کا اپنا ہی آدمی تھا، اس نے کچھ سالوں کے بعد ہی صرف اٹانومی مانگی اپنے ہندوستان کے اندر، قانون کے اندر رہتے ہوئے. ان کو 17-18 سال انہوں نے بند کر دیا. اس وقت چھوڑا جب نہرو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور وہ پاکستان آئے تھے، وہیں پتہ چلا کہ جی نہرو صاحب جو فوت ہو گئے. تو انہوں نے تو اس کو بھی برداشت نہیں کیا. ہندوستان نے یہ تو ابھی دیکھیں کھل کے ان کی یہ نیچر باہر آ گئی ہے، ورنہ تو کبھی بھی کسی صورت بھی انہوں نے کشمیریوں کو، کیونکہ میجورٹی مسلمانوں کی وہاں پر ہے، ان کو برداشت کبھی نہیں کیا. اور یہ تو اب جب وزیر اعظم مودی صاحب کی حکومت آئی، یہ تو کھل کر آئی. دیکھیں نا انہوں نے وہ جو 370 اور 35 جو ان کی اپنی آئین کا شق تھی جس میں ان کو آٹونومی دی ہوئی تھی اور کافی پروٹیکشن ملی ہوئی تھی ان کو، ان کی جائیداد میں، ان کی نوکریوں میں، سب ختم کر دی. اور پھر اس کے ساتھ اور جو ہوا یہ، پھر اس کے بعد جو انہوں نے مار جو کا ایک سلسلہ دوبارہ شروع ہو گئی. یہ کبھی میں آپ کو بتا دوں 89 میں یہ شروع ہوا تھا، اب تک وہ ختم نہیں ہوا، اس میں بڑھتے گئے ہیں. اور اب سے عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ ویسٹرن کنٹری جس میں امریکہ سب سے آگے ہے، یورپین یونین ہے، جو چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، ہمارے سے اگر ذرا سی بھی کوئی منارٹی کا بندہ کو مارا جاتا ہے تو جناب ہمیں لے جاتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ہمارے متعلق کیا باتیں کرتے ہیں، اور خود یہ خاموش ہیں. اس لیے خاموش ہیں کہ ان کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے کہ جی چین کو دیوار کے ساتھ لگا دیں، وہ تو نہیں لگ سکا. اور دیکھیں نا آپ سوچیں کہ یہاں پر جوان لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، کشمیری بوڑھے مارے جا رہے ہیں، قید کی جا رہی. ابھی یاسین ملک صاحب کی جو ابھی اب بات کر رہے تھے، ان کو کس بنا پر قید کر دیا؟ اب آپ نے کتنی اچھی بات کی تھی کہ انہوں نے امن کا راستہ اختیار کیا، اس پہ بھی نہیں چھوڑ رہے ان کو. یہ تو کوئی عجیب و غریب. اور وہ کافی ان کی طبیعت خراب ہے ان کی. دیکھیں ایک آنکھ نہیں رہی، پہلے بھی خراب تھی، پھر ان کو مارتے رہے ہیں. یہ کیا چاہ رہے ہیں مجھے؟ اور پھر میں یہ کہتا ہوں چلیں ہندوستان کا تو ہم سب کو پتا ہے کہ ان کے کیا عزائم ہیں. یار یہ جو دوسرے ملک ہیں، OIC ہے جو مسلمان ملک کے میجورٹی اس میں ہے، یورپین یونین ہے، امریکہ خود ہے، ویسٹرن کنٹریز ہیں، کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ کیا سب کشمیری بالکل خدا نہ خاصا مار دینا ہے آپ نے سب کو؟ بالکل صحیح. ابھی تو اینتھونی بلنکن نے بھی بھارت کے اندر جو مائنارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر ایک بار پھر بات کی ہے. جی میں کچھ نہ کچھ تو آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن اتنی مؤثر نہیں جتنی ہونی چاہیے. جیسے جو سچویشن ہے، میں مثلا جیسے بتاؤں کہ صرف میں ابھی دیکھ رہا تھا صرف جون میں جو ہے 19 جو ہیں ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں. باقی جو انڈین فورسز کے ہاتھوں جو جن کو وہ کہتے ہیں جی یہ ملیٹنٹ تھے یا جنگجو تھے، ان کی کلنگز جو ہیں اس کو چھوڑ کے میں بات کر رہا ہوں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چھوٹے سے علاقے میں وائلنس کا کتنا لیول ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ایک دوسری جو ہیومن رائٹس وائلیشن جو بہت زیادہ لوگ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، یاسین ملک صاحب کا تو جو واقعہ ہے یا جو عمر قید ہے وہ تو کافی ڈسکس ہوا، لیکن ڈی لیمیٹیشن کا ایک بہت بڑا پروسیس انہوں نے شروع کر دیا ہے. جو ہم کہتے تھے ڈیموگرافی چینج کریں گے، وہ اصل میں بلی تھیلے سے اب باہر آ گئی ہے. تو اب پریکٹیکلی جو ہے انڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں 2-3 ماہ کے بعد وہاں شاید الیکشن کروا دیں، اور ان الیکشن میں ان کا جو مطمع نظر یہ ہے کہ پھر مسلم جو اکثریت کے علاقے ہیں، مسلم جو اکثریت ہے اس کو ایک طریقے سے بڑا سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ دنیا پوری میں یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو اسمبلی کی نشستیں ہوتی ہیں اسمبلی آبادی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، یہاں انہوں نے رقبے کی بنیاد پہ کر دیا ہے. تو چونکہ ہندو میجارٹی علاقوں کا جو ہے رقبہ جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اب وہاں سے نشستیں جو ہے کافی زیادہ انہوں نے بڑھا دی کہ مسلم نشستیں جو ہیں کشمیر ویلی کی وہ کم ہو جائیں. تو ایک دوسرا بہت بڑا چیلنج ہے جس کی طرف دنیا بہت کم توجہ دے رہی ہیں. آف اینڈ آن کہیں نہ کہیں نیو یارک ٹائم میں، جیسے میں نے ابھی فہد شاہ کا ذکر کیا، ادھر ادھر بات ہوتی ہے. ابھی یاسین ملک صاحب کی وجہ سے کافی بڑی کوریج ہوئی، الجزیرہ نے اور بہت سارے لوگوں نے دیا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ جو کشمیر میں پولیٹیکل پریزنر ہیں ان پہ ڈیڈیکیٹڈ بات ہونی چاہیے. یہ اس لیے بات ہونی چاہیے کہ آپ مجھے بتائیں دنیا کے اگر کسی خطے میں
28 سال تک شبیر شاہ کی طرح کا کوئی بندہ جیل میں ہوتا تو پتہ نہیں کون کون سے پرائز اس کو دیے جا چکے ہوتے، پرائز دیے جا چکے ہوتے۔ اسی طرح یاسین ملک صاحب جو ہیں، ان کی جو سٹرگل ہے ان کو گلوریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے جو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے 10 15 سال جیلوں میں گزارے ہیں، تو سارے لوگ وہ ہیں کہ جیسے ہم پرانی جب کتابیں اٹھاتے تھے ہم کہتے ہیں جی بھگت سنگھ کی ہم بات کرتے ہیں، ہم علی گیلانی صاحب کی ابھی ریسنٹلی ہم بار بار بات کرتے ہیں، بہت سارے اور دوسرے آزادی پسند جتنے لوگ ہیں ہیروز ہیں۔ تو اسی طرح ان لوگوں کو بھی گلوریفائی کرنے کی، ان کا بار بار ذکر کرنے کی، دنیا کو ان کی طرف متوجہ، کیونکہ ان کی بنیادی جو لائن ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل پریزنر ہیں، سیاسی قیدی ہیں، ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ مطلب یہ کیا بات کرے، جیسے بیس صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے مطابق ہمارا حق دے دو، ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ یہ ایک سیاسی مطالبہ ہے، اس میں کوئی دہشت گردی کی بات نہیں ہے۔ تو انفارچونیٹلی جو ہے ان کو دنیا نے بہت نظر انداز وہ ایک تعریف بدلنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں نا، یعنی سیاسی جدوجہد کو دہشت گردی میں تبدیل کی یہ کوشش کر رہے ہیں بھارت کے۔ دیکھیں سارے جیسے مثلا یاسین ملک صاحب کا میں آپ کو بتاؤں کہ 1990 میں جب وہ ملیٹنٹ تھے، مجاہد تھے، تو اس زمانے کا ان کے اوپر ایک قید ہے کہ جی ایئر فورس کے 4 لوگ مارے گئے تھے، جن میں یاسین ملک صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے ان کا ہاتھ ہے۔ 94 میں یاسین ملک صاحب جیل سے باہر آئے، اس کے بعد سے انہوں نے اس کیس کو نہیں چھوڑا۔ 2018-19 سے جا کے یعنی وہ دوبارہ اس کیس کو انہوں نے چھیڑا، ابھی آج کل پھر انہوں نے اس کو دوبارہ یہ عمر قید سزا دینے کے بعد بھی اس کیس کو کافی کیس کو ایک فاسٹ ٹریک ٹرائل پہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں 31 سال کے بعد آپ کو جا کے یاد آ گئی ایک ایسے کیس کی، اور اب جا کے آپ نے اس کو نکال دیا۔ تو دنیا کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، پاکستانی میڈیا کو بھی توجہ دینی چاہیے، خاص طور پہ ہمارے ہاں بہت زیادہ، چونکہ آج کل ایک سیاسی ہنگامہ بھی ہے اور ہم ایک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے اتنا زیادہ کشمیر پہ فوکس نہیں ہے، ہمیں اسے ڈی فوکس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی کیانی صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ نے سٹیٹمنٹ بھی دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیانات ہی آتے ہیں، کوئی عملی طور پہ کوئی بات سامنے نہیں آتی۔ دیکھیں جی میں نے اس قسم کے بیانات بڑے دیکھے ہیں، وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 2-3 باتیں اتنی اپیرنٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ نابینا ہو گئے ہیں، ان کو کوئی نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلے آپ تجھے دنیا کی کسی جگہ پہ تاریخ میں دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے خطے میں 10 لاکھ فوج ہے۔ سب سے پہلے یہ پوچھا جائے کہ جی چلیں بارڈر پہ تو میں مان لیتا ہوں LOC پر چلے ان کی فوج ہو، یا شہر کے اندر، کشمیر کے اندر، جموں میں یہ آپ نے 10 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے، کس لیے؟ کس کو آپ نے قید کرنا ہے؟ ہمارے ساتھ تو دیکھیں نا LOC کے اوپر تو وہ سیز فائر ہو گیا، ختم، وہاں تو اب ایک معاہدہ ہوا ہے تقریباً انریٹن بٹوین دی پاکستان آرمی اینڈ انڈیا آرمی کہ بھئی اب یہاں پر اب کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں سویلین مارے جا رہے تھے۔ آپ بتائیں وہ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں، وہ کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں جی ہندوستان یہ کب سنے گا کہ کچھ نرمی آئے اور کچھ حالات بہتر؟ میں بتاؤں، پہلی بات تو آپ شرطیہ لکھ لیں، جب تک پاکستان اور ہندوستان ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے ان کے حالات بد سے بدتر ہوں گے۔ بتا دوں یہ 3 پارٹیز ہیں، پاکستان، ہندوستان اور کشمیری لوگ، وہاں پر ان کمیونیکاڈو ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو وہ ڈپلومیٹک لیول ہے وہ کیا نام ڈاؤن گریڈ کیا ہوا ہے، ہائی کمشنر نہیں ہے۔ دیکھیں تھوڑی سی ہمیں لینی پڑے گی انڈیا اور پاکستان کو، تھوڑا سا یہ کہتے ہیں نا کہ بٹر پل فالو کرنا پڑے گا اور ہائی کمشنر بھیجنے پڑے گا تاکہ ان حالات کو بہتر کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ممالک جن کی انڈیا شاید سنے وہ ہے امریکہ، وہ ہے برطانیہ، وہ ہے روس، کسی حد تک چین۔ ادھر مسلم ممالک میں آ جائیں، سعودی عربیہ ہے، مصر ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں، انڈونیشیا ہے، ٹرکی ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کی کوئی وقت ہے، گلوبل سٹینڈنگ ہے، جس کے ساتھ ہندوستان کے بڑے کلوز تعلقات ہیں ہر طرح سے۔ یہ بولیں گے اور اس طرح نہیں بولیں اخباروں میں، نہیں، یہ ان کی اسٹیٹ وزٹس ہوں جب بھی ہوں، اور یہ 1 to 1 بیٹھ کر ان کو بتائیں کہ یار انف از انف، یہ ان کے ساتھ نہ ظلم کریں یار، اور پھر پراؤڈ کریں انڈیا اور پاکستان کو کہ آپ ٹیبل پر بیٹھیں اس کے بات چیت کریں۔ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نا، وہ تو یاسین ملک صاحب کا ایک ہے، اور روز مار رہے ہیں ان کو، نہتوں کو مار رہے ہیں کشمیریوں کو۔ یار کیا ان کا قصور ہے؟ میں ابھی یہ پوچھا بھائی آپ کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتے تو کیا مار دیں گے خدا نخواستہ ان سب کو؟
اور یہ جو ہے نا ڈیموگرافک چینج اور یہ وہ، میں مثال دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ ہم انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، لے کر آئی ہیں باہر سے، گلف سے اسٹیٹ میں آئی ہیں، میں دیکھوں گا نا کہ کس طریقے سے وہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. کیا ان کو انویسٹمنٹ کرنے دیں گے؟ بالکل اہم کانہ باتیں ہیں یہ. کیوں ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یار؟ یہ ان کا یہاں سے ہزاروں سالوں سے یہاں یہ لوگ رہ رہے ہیں. بھئی آپ کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتے، کیوں ان کے ساتھ ظلم تو کم از کم ختم کریں یار. یہ دیکھیں نا، روز ہم اخباروں میں چیزوں میں دیکھتے ہیں، اور مغرب کے ممالک اخباروں میں یہ آتا ہے لیکن خاموشی ہے، کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح. یو ایس، میں بات کاٹ رہا ہوں، یو ایس کانگریس کے اندر جی فلور کے اوپر کیوں نہیں بولتے وہ؟ جی ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ ہم نے کیا قصور کر دیا؟ بالکل صحیح. یہ بڑا ظلم ہے، اس کے اوپر آواز. اور شاہ لیکن صاحب جو بات ہے نا آپ نے لکھا بھی میں آخری بات، جی میں ایک بات کروں، پاکستانی ٹی وی کے اوپر آنا نہ آنا اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا. بالکل صحیح. ہمارے دلوں میں ہے یہ، ہمارے دلوں میں بالکل اس میں ہمارے دلوں میں پتہ میں کتنی تکلیف ہے. بالکل لیکن بات آنی ہے گلوبل اوپر لیول کے اوپر. بالکل ٹھیک. اور ارشاد صاحب آپ نے لکھا بھی کہ یاسین ملک صاحب جانتے تھے کانسیکوینسز کے کیا تھے، لیکن انہوں نے قربانی کی اپنی پولیٹیکل. جی، یاسین ملک صاحب کو میں بہت قریب سے بھی جانتا ہوں، بے شمار میری ان سے ملاقاتیں رہی، یہاں بھی انڈیا میں بھی کشمیر میں بھی. وہ ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ بندے ہیں اور بہت ہی ذہین اور فتین سیاستدان ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ ان ساری چیزوں کی سمجھ نہیں تھی، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ان کو شاید قربانی دینی ہے کشمیر کے لیے. اور یاسین ملک کی قربانی جو ہے ایک بہت بڑی قربانی ہے. اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں دوبارہ جو یہ پوری موومنٹ ہے یہ بہت دوبارہ ریوائیو ہو گئی. اگر آپ دیکھیں گے 9/11 کے بعد، جاوید صاحب آپ بھی فالو کرتے تھے، کشمیر میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوئے تھے، لیکن جس دن یاسین ملک کی سزا ہونی تھی اس دن سری نگر کے اندر جو ہے بالکل بغیر کسی کال کے، کسی نے کوئی کال نہیں دی تھی، اس کے باوجود جو ہے مکمل ہڑتال تھی، شٹر ڈاؤن تھا، اور یاسین ملک کے گھر کے باہر ہزاروں لوگ جمع تھے. ان کی جو بہن ہے، وہ اگر آپ منظر دکھا سکیں کہ ان کی بہن جو قرآن لے کے کھڑکی میں کھڑی ہیں، وہ تلاوت کر رہی ہیں، اور نیچے جو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں. تو ایک ایسا منظر، تو پوری موومنٹ ریوائیو ہو گئی ہے، لوگوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا ہے. انڈیا کے ساتھ جو نفرت تھی اس میں اضافہ ہوا ہے، ایلینیشن بہت بڑھ گئی ہے. میں آج ایک وائر انڈیا کا ایک آن لائن اخبار ہے، اس میں پڑھ رہا تھا کہ یشونت سنہا جو ان کے فارن منسٹر، انہوں نے کہا کہ انڈیا خود اس سب ساری سے صورتحال کا ذمہ دار ہے جو کشمیر میں آج ہو رہی ہے. پھر اس طرح بہت سارے اور لوگوں نے بھی، جو 2-3 ان کے ایکس جنرلز ہیں، ان سب نے کہا ہے کہ بھائی ہم اس سچویشن کو سسٹین نہیں کر سکتے، ہمیں بات کرنی چاہیے، کشمیریوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، پاکستان کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے. ہمیں اس میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی سینر ایلیمنٹ ہے، چاہے انڈیا کے اندر ہے، انڈیا کے باہر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم سب کو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. بلاول بھٹو صاحب نے بڑا اچھا کیا جو لیٹر لکھا، میں سمجھتا ہوں، اور خاص طور پہ جو ہے بہت ایگریسیولی فالو کرنا چاہیے. اور بلاول بھٹو کو یہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے دوسرے لیڈروں کے مقابلے میں کہ ان کا ویسٹ میں ایک بڑا سافٹ امیج بھی ہے، ان کی بات کو سنا بھی جاتا ہے، اور ان کی اپیل بھی ہے، ان کی والدہ کی وجہ سے بھی ہے، اور ان کا اپنا ایک پس منظر بھی ہے. تو اس کا کشمیر کو فائدہ ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ یونائیٹڈ نیشن بلکہ ہیومن رائٹس کونسل کا بھی اجلاس ابھی شروع ہونے والا ہے چند دنوں میں، اس میں بھی ان کو جانا چاہیے اور اس مسئلے کو زیادہ اٹھانا چاہیے. خاص طور پہ ہمیں جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یاسین ملک صاحب کی زندگی بچے، ان کو ریلیز ہونا چاہیے. وہ پولیٹیکل پریزنر ہیں، دوسرے بھی جتنے پریزنر ہیں، سیاسی قیدی ہیں، ان سب کو ریلیز کروانے کے لیے بہت ایگریسو مہم چلانے کی ضرورت ہے. ان کی اہلیہ تو یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ ان کو زہر دے کے بھی مارا جا سکتا ہے، یعنی دوران حراست، اسی لیے وہ بار بار اپیلیں کر رہی ہیں. تو بہت گلوبلی، جیسے کیانی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں اس معاملے کو لے کے جانا چاہیے. جی، جیسے آپ دیکھیں نا اشرف صحرائی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، جیل میں تھے، ہمارے سامنے بڑی ریسنٹ ایگزامپل ہے. اشرف صحرائی جو ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ علی گیلانی کے بعد ان کے جانشین کے طور پہ ان کا نام لیا جاتا تھا، یعنی ایک بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی تھے. لیکن اچانک آپ نے دیکھا ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، اور وہ کرتے کرتے ایک آدھ دن کے اندر جو ہے اشرف صحرائی جو ہے اس دنیا سے چلے گئے. تو اس طرح کے بہت زیادہ امکانات ہیں یاسین ملک کی سیفٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے. انٹرنیشنل جتنے بھی کنونشن ہیں ان کو دیکھا جانا چاہیے. قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں، رائٹس ہوتے ہیں، ان کو انووک کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ارشاد محمود صاحب آپ کا، اور شاہد کیانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مقبوضہ کشمیر کے حالات اور یاسین ملک کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے. ظاہر ہے کہ اس پیغام کو عالمی برادری تک پہنچانا ہوگا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، ان کی رہائی کے لیے اقدامات کریں، اور اقوام متحدہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.